जनाब आदाब अर्ज़ है, कैसे हैं आप, क्या हाल है। तो मीर साहब पे हम गुफ्तगू अपनी जारी रखेंगे। मीर के कलाम के बारे में हमने आपको कुछ उनकी तबा से, उनके वक्त से, उनकी ज़बान से, उनके ईडियम से आगाही दिलाने की कोशिश की। उसके बाद उनके अशार की जो चीदा चीदा या अच्छे अशार है या पसंदीदा, अच्छे तो अशार बहुत हैं मीर साहब के, सबकी तशरीह मुमकिन नहीं हो सकती, लेकिन बहुत सारे ऐसे अशार हैं जो बहुत ही अच्छे हैं मीर साहब का। ये मीर साहब ने खुद कहा था, इश्क एक मीर भारी पत्थर है। और वो मीर साहब भी उर्दू शायरी में सबसे भारी पत्थर है। ये मुझ नातवा से उठाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बहरहाल कोशिश करते हैं, मुस्तकिल गौर करना पड़ता है। तो आइए अगला शेर मीर साहब का देखते हैं। अब इस गुल ज़मीं से अब तक उगते हैं सर्व माइल, मस्ती में झुकते जिस पर तेरा पड़ा है साया। अब ये एक बेहतरीन शेर है अगर आप इसकी नज़ाकतों पे गौर करें। मतलब आसान है कि भाई वो माशूक जो था नशे में, मस्ती में झूमता चला जा रहा था और झूमते में बदन भी झुकता था, तो वहाँ जहाँ जहाँ उसका साया पड़ा वहाँ सर्व के दरख्त उगाए। लेकिन अब मीर साहब कहते हैं कि क्योंकि वो झुकता हुआ जा रहा था, सर्व के दरख्त हस्बे मामूल सीधे नहीं थे, उसके झुके हुए बदन की नकल में, उसकी ताज़ीम में खुद भी मायल निकले। तो अब आप यहाँ पे सर्व कद, सर्व खरामा कुछ भी कह सकते थे, लेकिन मायल का लफ्ज़ इस्तेमाल करके मीर साहब ने अपने कमाल फ़न का मुज़ाहरा किया। इसी तरह से गुल ज़मीं यहाँ पर आप देखिए कि कितना सूट करता है कि जब माशूक खुद शराब के असर से गुलरंग हो रहा है और वहाँ मीर साहब को गुलज़मी जैसा लफ्ज़ सूझा। हालांकि चमन, गुलशन, सहन कुछ भी यूज़ कर सकते थे। ये ज़बान बयान का कमाल है। मीर साहब के महबूब की शख्सियत मज़ाहिर फ़ितरत पर जो जैसे असरअंदाज होती है, उसका इजहार मीर साहब ने अक्सर किया है। मसलन एक जगह वो कहते हैं कि मिल गया फूलों में उस रंग से करते हुए सैर, कि तअम्मुल किए पाया उस गुलजार के बीच। या एक और जगह कहते हैं, लेती है हवा रंग सरापा से तुम्हारे, मालूम नहीं होते हो गुलजार में साहब। लेकिन जो शेर मैंने पढ़ा है उसकी खूबसूरती और उसके तख़य्युल की बुलंदी बिल्कुल निराली है। गज़ब का शेर मीर साहब ने कहा है। नासिख ने भी एक जगह कहा है कि बाग से उगते हैं वहाँ से गुल राना अब तक, जिस जगह साया पड़ा था तेरी रानाई का। तहम ये एक आम सा शेर है, बल्कि इससे बेहतर फैज़ साहब का शेर है कि गर्मीए शौक़ नज़ारा का असर तो देखो, गुल खिले जाते हैं वो साये दर तो देखो। लेकिन मीर साहब हैं। फिर आगे मीर साहब कहते हैं कि दी आग रंग गुल ने वहाँ ए सबा चमन को, या हम जले कफ़स में सुन हाल आशिया का। अच्छा शेर है। इसका इंतखाब मैंने इसलिए किया कि इससे पढ़कर गालिब का एक बहुत ही अच्छा शेर है जहन में आता है। क़फ़स में मुझसे रूदादे चमन कहते न डर हमदम, गिरी है जिस पे कल बिजली वो मेरा आशियाँ क्यों हो। तो बहुत ही खूबसूरत शेर है ये गालिब का। बहरहाल मीर साहब का शेर भी नुक्ते से खाली नहीं है, और गुलशन में रंगे गुल से आग लगने का पैकर मीर साहब ने और जगहों पर भी तराशा है। एक और इंतहाई खूबसूरत शेर उनका है कि गुलशन में आग लग रही थी रंगे गुल से मीर, बुलबुल पुकारी देख के साहब परे परे।
پھر اسی غزل کا ایک اور شعر ہے، میر صاحب کہتے ہیں کہ کم فرصتی جہاں کے مجمع کی کچھ نہ پوچھو، احوال کیا کہوں میں اس مجلس روا کا۔ اب یہاں پر مجلس روا کا استعمال ماسٹر فل ہے۔ متاع روا کہتے ہیں جھوٹی پونجی کو، تو مجلس روا استعمال کیا ہے میر نے، ایک ایسی مجلس کا، ایسی محفل کا جس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ پھر ایک اور نکتہ میر صاحب کا ہے کہ مجمع جمع ہے، اس کے باوجود کم فرصتی ہے، یعنی اگر مجمع جمع ہے تو ظاہر ہے سب لوگوں کے پاس فرصت ہے، جبھی تو وہ جمع ہوئے ہیں۔ آپ میلاد میں، مجلس میں، جلسے میں جاتے ہیں، فرصت ہوتی ہے تب جاتے ہیں نا، لیکن میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجمع ہے اس کے باوجود کم فرصتی ہے، تو گویا ایک بہنگم ہجوم ہے یہ، جسے مجلس روا زمانے کو میر صاحب نے کہا ہے۔ اور خوبصورتی کی بات یہ کہ خود کو اس منظر سے باہر رکھا ہے میر صاحب نے۔ اس موضوع پہ ایک اور شعر مجھے یاد آیا کسی اور شاعر کا، مگر شعر اچھا ہے۔ شمع سحر ہیں ہم تم کیا بود و باش یاں کی، روشن ہے بے بقائی اس مجلس روا کی۔ تو مجلس روا کا لفظ میر صاحب سے لیا ہے، بلکہ پورا آئیڈیا ہی میر صاحب سے لیا گیا ہے، لیکن شعر اچھا ہے، مٹی پلید نہیں کی ہے۔ پھر آگے میر صاحب کا ایک شعر ہے، میرے سلیقے سے میری نبھی محبت میں، تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا۔ اب میر صاحب کا اشارہ یہ ہے کہ اگر کسی چیز سے کوئی شخص کوئی مصرف، کوئی کام کی چیز برآمد کر لے تو اسے کام لینا کہتے ہیں، اس کا تعلق ہوتا ہے سلیقے سے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ فلاں کو یا فلاں کو کام لینے کا سلیقہ ہے۔ یہاں پہ میر صاحب نے یہ رعایت پیدا کی، لیکن بہت ساری چیزیں آپ کے امیجنیشن کے لیے چھوڑ دیں۔ بڑے سلیقے سے میری نبھی، اب کس سے نبھی؟ زندگی سے نبھی ہے، محبوب سے نبھی، حالات سے نبھی، غم سے نبھی، اپنے اپنے تجربے پہ آپ منطبق کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح ناکامیوں سے کام لینا، کس طرح کام لیا اس کی وضاحت نہیں ہے۔ ناکامی ہی کو کامیابی سمجھ لیا، ناکامی پہ صبر کر لیا، all that is left to your imagination which obviously will be triggered by your own experience۔ محمد حسن عسکری نے اس شعر کے بارے میں میر صاحب کے لیے لکھا ہے کہ میر نفی میں اثبات ڈھونڈتے ہیں، ان کے ہاں شکست تو مل جائے گی لیکن شکست خوردگی نہیں ملتی، بلکہ ان کی افسردگی ایک نئی تلاش کا بہانہ بنتی ہے۔ مثلاً یہ شعر یاد آیا، اس پہ آپ غور کیجئے، تمنائے دل کے لیے جان دی، سلیقہ ہمارا تو مشہور ہے۔ کمال ہے جناب۔ پھر آگے ایک شعر ہے کہ دل سے میرے لگا نہ تیرا دل، ہزار حیف یہ شیشہ ایک عمر سے مشتاق سنگ تھا۔ تو اپنے دل کو شیشہ کہا، محبوب کے دل کو سنگ کہا، اب اور اس پیار سے بیان کر دیا کہ ایک عمر سے، یعنی کوئی بالکل واقعاتی بیان ہے، اس میں مبالغہ کا شائبہ تک نہیں ہوتا، بس یہ اشارہ ہوتا ہے کہ اب عمر ختم ہو گئی۔ آتش کا بھی ایک شعر ہے، وہ بھی اچھا شعر ہے، میر صاحب جیسا نہیں لیکن پھر بھی، شیشہ دل کی مشتاقی کے بارے میں، دیوانہ ہے دل یار تیری جلوہ گری کا، مشتاق نہایت ہی یہ شیشہ ہے پری کا۔ پھر ایک اور شعر ہے میر صاحب کا، کہتے ہیں کہ اگتے تھے دست بلبل و دامان گل بہم، صحن چمن نمونہ یوم الحساب تھا۔ اشارہ یہ ہے کہ قیامت کو مظلوم اپنے ظالموں کا دامن تھام کر داد خواہ ہوں گے۔ بہار کا منظر یہ ہے کہ جیسے جیسے پھول کا دامن اگتا تھا،
بلبلوں کی بھی کثرت ہو جاتی تھی اور ان کے ہاتھ اس دامن تک پہنچتے تھے، لیکن اس کو میر صاحب نے اپنے تخیل کی پرواز میں یوں بیان کیا ہے کہ گویا دست بلبل اور دامان گل ایک ساتھ اگ رہے تھے۔ جیسے دامان گل پھیلتا تھا اس کے ساتھ دست بلبل بھی آتا تھا اور پھول سے الجھتا تھا، جیسے کہ بلبلیں پھولوں سے داد خواہی کر رہی ہوں۔ صحن چمن تو جگہ ہے، پلیس۔ قیامت کا دن، یوم الحساب، وقت ہے، دیٹس ٹائم۔ تو اب آپ دیکھیں کہ پلیس کی یعنی مکان کی تشبیہ میر صاحب نے زمان سے دی ہے، which is amazing۔ اگلی غزل میں ایک شعر ہے، میر صاحب کہتے ہیں کہ دل نے ہم کو مثال آئینہ ایک عالم کا روشناس کیا۔ کسی سے جب آپ کی سرسری ملاقات ہو، دوستی نہ ہو، گہرے روابط نہ ہو، تو کہتے ہیں کہ فلاں ہمارا روشناس ہے یا ہم فلاں چیز سے روشناس ہیں، یا کسی سبجیکٹ میں آپ ماہر نہ ہو تو آپ کہتے ہیں ہم روشناس ہیں اس مضمون سے۔ اسی طرح میر کہتے ہیں کہ آئینے میں ہر شخص کا عکس آ جاتا ہے جو آئینے کے سامنے آئے، لیکن عکس آئینے میں ٹھہرتا نہیں، کیونکہ آئینہ محض روشناس ہوتا ہے۔ دل اور آئینہ کی نسبت تو ظاہر ہے، پہلے بھی استعمال ہوئی، میر صاحب نے بھی کی، اقبال نے بعد میں بھی ہوئی ہے، لیکن نکتہ یہ ہے کہ دل میں ایک عجب بے قراری تھی، ایک اضطراب تھا، یا ہو سکتا ہے کہ میر صاحب ہر جائی رہے ہوں، تو نہ وہ کسی ایک جگہ جم کر بیٹھے، نہ کسی ایک شخص کی محبت میں گرفتار ہوئے، سرگرداں رہے۔ تو سرگرداں رہنے کی وجہ سے روشناس تو بہت سے لوگ ہوئے لیکن دوست کوئی نہ بنا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم میں آئینے کی سی صفات تھی تو آئینے کا ہر جائی پن بھی تھا۔ بعض لوگوں نے اس کا ایک اور مفہوم بھی بیان کیا ہے کہ ہمارا دل آئینے کی طرح تھا جس میں تمام عالم منعکس یعنی ریفلیکٹ ہو رہا تھا۔ اگر یہ مطلب لے تو عالم سے مراد اپنی ہی ہستی ہے جو دیگر دنیا کی طرح پیچیدہ، گہری، ڈائیورس ہے۔ تو جب ہم نے دل کے آئینے میں خود کو دیکھ لیا تو گویا ایک عالم کو دیکھ لیا، اور یہ دیکھ لیا کہ ہم خود ایک عالم ہیں، اپنا ہی ایک عالم رکھتے ہیں۔ تو دل ایک آئینہ ہے، اس پر جلا کر دی جائے تو اس میں عالم، جتنے بھی اشیاء عالم ہے وہ تمام منعکس ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک پرانا موضوع ہے، آپ عربی میں فقد عرفہ ربہ عرفہ نفسہ، یا صوفیہ نے بھی اس کو بیان کیا ہے، مولانا روم نے بھی کہا ہے۔ تو بہرحال میر صاحب نے اپنے انداز سے کہا ہے، قائم نے بھی ایک جگہ یہ کہا ہے کہ حیرت نے کیا ہے یک جہاں کا، جوں آئینہ روشناس مجھے۔ لیکن انہوں نے حیرت استعمال کیا میر صاحب کے دل کی جگہ، جس کی وجہ سے شعر میں وہ بات نہیں رہی، محدود ہو گیا شعر۔ پھر اسی غزل میں مقطع ہے کہ ایسے وحشی کہاں ہے اے خوبا، میر کو تم نے ابس اداس کیا۔ وحشی کہہ رہے ہیں میر صاحب، وحشی تو بھڑکتا ہے، اس کا اداس ہونا تو غیر معمولی بات ہے۔ تو اگر کسی نے وحشی کو اداس کر دیا تو کوئی بہت ہی غیر معمولی زیادتی کی ہوگی، یہ کوئی عام معمول کی سرمہری سے وحشی اداس نہیں ہوتا، کوئی ایسا سلوک اس کے ساتھ ہوا ہے۔ اور ایسے وحشی سے اپنے بارے میں کہا ہے کہ اس وحشی میں وحشت کے علاوہ بھی اور صفات ہیں۔ جیسے ایک جگہ میر صاحب نے کہا تھا کہ پیدا کہاں ہے ایسے پراگندہ طبع لوگ، افسوس تم کو میر سے صحبت نہیں رہی۔ پھر آگے میر صاحب کہتے ہیں کہ میں نودمیدہ بال چمن زاد طیر تھا، پر گھر سے اٹھ چلا سو گرفتار ہو گیا۔ نودمیدہ یعنی جس کے تازہ تازہ بال و پر آئے، حال ہی میں کھلنے والا، اگنے والا، اور تیر و پر کی مناسبت اچھی ہے، لیکن اس پہ غالب نے بھی ایک بہت ہی اچھا شعر کہا ہے کہ پنہا تھا دام سخت قریب آشیان کے،
اڑنے نہ پائے تھے کہ گرفتار ہم ہوئے۔ تو غالب کا جو شعر ہے اس میں عمومی کیفیت ہے کہ گرفتاری کسی مخصوص بد نصیب کا مقدر نہیں، کسی کے حصے میں بھی آ سکتی ہے۔ میر نے اسے ذاتی تجربے کے طور پر استعمال کیا ہے۔ پھر آگے میر کہتے ہیں کہ گرمی عشق مانع نشو و نما ہوئی، میں وہ نہال تھا کہ اگا اور جل گیا۔ اس شعر کو غالب نے بہت ہی بہتر انداز میں کہا ہے کہ میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی، ہیولا برق خرمن کا ہے خون گرم دہقاں کا۔ غالب کا شعر جو ہے وہ اٹس امیزنگلی امیجنیٹو، انٹریگنگ اور تھاٹ پرووکنگ۔ میر کے شعر میں وہ تمام صفات نہیں ہے، لیکن شعر اچھا ہے، اگتے ہی جل جانے کا پیکر بھی اچھا ہے۔ ایک اور جگہ بلکہ میر نے شعر کہا ہے کہ مت کر زمین دل میں تخم امید ضائع، بوٹا جو یہاں اگا ہے سو اگتے ہی جلا ہے۔ بہرحال غالب کا شعر یاد آیا تھا اس شعر سے، جو کہ غیر معمولی شعر ہے۔ پھر اسی غزل میں آگے شعر ہے کہ ہر ذرہ خاک تیری گلی کی ہے بے قرار، یا کون سا ستم زدہ ماٹی میں رل گیا۔ روشنی کا زاویہ بدلنے کے ساتھ ساتھ ذرے کی چمک گھٹتی یا بڑھتی ہے، اس بنا پر میر صاحب نے اس کو بے قرار قرار دیا ہے۔ کہا ہے کہ اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں، یا تو کوئی مظلوم اس گلی میں آ کے مارا گیا، یا کہ جب کوئی عاشق اس مٹی میں لٹڑا تو اس کی بے قراری ذروں کو بھی منتقل ہو گئی۔ غالب اس مضمون کو بہت آگے لے گئے، بہت اوپر۔ جب بتقریب سفر یار نے محمل باندھا، تپش شوق نے ہر ذرے پہ ایک دل باندھا۔ فراق کا بھی ایک شعر اس پہ یاد آیا، لیکن ان دونوں اشعار سے بہت پست ہے وہ، مگر پھر بھی دل جلے روئے ہے شاید اس جگہ اے کوئے دوست، خاک کا اتنا چمک جانا ذرا دشوار تھا۔ آگے ایک شعر ہے کہ ملا ہے خاک میں کس کس طرح کا عالم یہاں، نکل کے شہر سے ٹک سیر کر مزاروں کا۔ تو مزار کی تذکیر یعنی اس کے میسکلن ہونے کی تعریف ہم نے پہلے اس میں کر دی تھی آپ سے۔ اسی مضمون کو ایک اور جگہ میر صاحب نے کہا ہے کہ زیر فلک بھلا تو رووے ہے آپ کو میر، کس کس طرح کا عالم یا خاک ہو گیا ہے۔ ایک جگہ ناسخ نے بھی کہا ہے کہ کر چکے اقلیم وحشت میں بہت جوش و خروش، چند مدت عالم شہر خاموشاں دیکھیے۔ لیکن میر صاحب والی بات نہیں ہے، میر کے دونوں اشعار بہتر ہیں، بلکہ فراز کا ایک شعر بھی اس سے بہتر ہے کہ ناسخ والے سے، کہ روتے ہو ایک جزیرہ جہاں کو فراز تم، دیکھو تو کتنے شہر سمندر کے ہو گئے۔ میر صاحب ایک آگے کہتے کہ ہر قدم پر تھی اس کی منزل لیک، سر سے سودائے جستجو نہ گیا۔ اب اقبال اس مضمون کو بہت اوپر لے گئے، تو راہ نورد شوق ہے، اور ایک جگہ کہتے ہیں ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا۔ میر ذرا مختلف بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب خدا یا معشوق ہر جگہ موجود تھا تو اس سے حاصل کیوں نہ کر پائے، جستجو کا سودا مستقل ذہن میں کیوں باقی رہا۔ میر صاحب نے سوال کیا ہے in a sense of wonder، مگر اس کا جواب نہیں دیا۔ جواب کسی کے لیے مختلف ہو سکتا ہے، مثلا ہمیں کسی کی تلاش ہی نہیں تھی، یوں ہی آوارہ پھرنا ہماری زندگی کا مقصد تھا، یا اگر خدا کو پا لیتے پھر اسی کے ہو کر رہ جاتے اور یہ ٹھہراؤ ہمارے مزاج کے منافی تھا، یا یہ کہ ہم اس بات کی خبر بہت دیر میں لگی کہ وہ ہر جگہ موجود تھا، ہم بے خبری میں
در بدر پھرتے رہے، یا ہر جگہ ہر قدم پر ہم نے اسے دیکھا ضرور، لیکن یقین نہیں آیا کہ وہ اتنی آسانی سے مل سکتا ہے، اس لیے تاعمر سرگردہ رہے۔ یہ بھی آپ کہہ سکتے کہ ہر قدم پر اس کی منزل تو تھی، لیکن ہماری منزل وہ نہ تھا، ہم تو کسی اور چیز کی جستجو میں تھے، مثلا خود اپنی تلاش میں تھے۔ تو یہ میر صاحب کی معنویت ہے، چھوٹا سا شعر، معنی نکلتے آتے ہیں جیسے پہاڑوں سے چشمے نکلتے ہیں۔ خدا کا بندے میں موجود ہونا، ایک اور جگہ میر صاحب نے بڑی خوبصورتی سے کہا ہے، یاد آ گیا کہ عجب کی جگہ ہے کہ اس کی جگہ ہمارے تئیں ہی بتاتے ہیں لوگ۔ پھر اگلا شعر ہے کہ سب گئے ہوش و صبر و تاب و تواں، لیکن داغ دل سے تو نہ گیا۔ میر صاحب پہلی تو چیز یہ کہ یہ پتہ نہیں لگتا کہ وہ شکایت کر رہے ہیں، حیران ہو رہے ہیں، یا محبت سے کہہ رہے ہیں کہ جب سب چلے گئے، صبر تاب و تواں، چاہے وہ مقیم تھے دل میں یا دل پر حملہ آور تھے، بہرحال چلے گئے، تو اے داغ تو کیوں نہیں گیا۔ ایک اور جگہ انہوں نے کہا کہ سب گئے ہوش و صبر و تاب و تواں، دل سے ایک داغ ہی جدا نہ ہوا۔ فیض نے بھی کہا تھا کہ تیری کجدائی سے ہار کے شب انتظار چلی گئی، میرے ضبط حال سے روٹ کر میرے غم گسار چلے گئے۔ اگلی غزل کا شعر ہے کہ کئی دن سلوک وداع کا میرے در پہ دل زار تھا، کبھی درد تھا کبھی داغ تھا، کبھی زخم تھا کبھی وار تھا۔ غالب نے کمال بلاغت سے ایک جگہ کہا ہے کہ دم لیا تھا نہ قیامت نے ہنوز، پھر تیرا وقت سفر یاد آیا۔ میر کا شعر اپنی جگہ بہت خوبصورت ہے، کیونکہ غالب کے ہاں وداع کے جدائی کے وقت اور اس کے بعد کا حال ہے، لیکن میر کے ہاں جدائی سے پہلے کا، پھر جدائی کا، اور جدائی کے بعد تینوں زمانے موجود ہیں۔ یعنی پہلے تو جدائی کا خوف تھا، جو درد تھا، اور پھر اس کے بعد زخم جدائی کا تھا جس کا داغ رہ گیا، اور وار جدائی کے بعد کا ہے جو جدائی نے لگایا ہے۔ تو بہرحال اب ساری کیفیات اس میں مجتمع کر دی ہیں انہوں نے۔ پھر آگے اس غزل میں ایک بہت اچھا شعر ہے کہ یہ تمہاری ان دنوں دوستاں مجا، جس کے غم میں ہے خوں چکا، وہی آفت دل عاشقاں کس وقت ہم سے بھی یار تھا۔ اچھا شعر ہے، انتہائی خوبصورت، معنی اس کے واضح ہیں، تو آپ کو زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آگے ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ دل کی آبادی کی اس حد ہے خرابی کہ نہ پوچھ، جانا جاتا ہے کہ اس راہ سے لشکر نکلا۔ میر صاحب نے اس مضمون کو برتا ہے کہ دل کی تباہی اس درجے کی ہے جیسے کوئی لشکر اس پہ سے گزر جاتا ہے، لیکن یہ جو اس شعر میں خوبصورتی ہے وہ نہیں آئی۔ ویسے ان کے اچھے اشعار ہیں کہ دل کی ویسی ہے خرابی کثرت اندوہ سے، جیسے رہ پڑتا ہے دشمن کا کہیں لشکر بہت۔ خرابی دل کی کیا انبوہ درد و غم سے پوچھو ہو، وہی حالت ہے جیسے شہر لشکر لوٹ جاتا ہے۔ صاف سارا شہر اس انبوہ خط میں لٹ گیا، کچھ نہیں رہتا ہے وہاں جس راہ ہو لشکر چلے۔ اب اس میں ایک جدید زمانے کی اچھے شاعرہ پروین شاکر کا شعر بھی سن لیجئے تو غزل کا سفر آپ کو سمجھ آئے گا کہ دل عجب شہر کہ جس پر بھی کھلا در اس کا، وہ مسافر اسے ہر سمت سے برباد کرے۔ پھر اگلی غزل کا ایک شعر ہے کہ اب دیکھ لے کہ سینہ بھی تازہ ہوا ہے چاک، پھر ہم سے اپنا حال
دکھایا نہ جائے گا۔ اچھا شعر ہے۔ اور پھر اس سے آگے کہتے ہیں کہ ہم بے خدا نے محفل تصویر اب گئے، آئندہ ہم سے آپ میں آیا نہ جائے گا۔ زمین نے سودا نے بھی ایک بہت خوبصورت شعر کہا ہے کہ رخصت ہے باغباں کہ ٹک ایک دیکھ لے چمن، جاتے ہیں وہاں جہاں سے پھر آیا نہ جائے گا۔ دونوں کے مزاج یہ دونوں اشعار ظاہر کرتے ہیں، دونوں بڑے شاعر ہیں۔ میر کے ہاں جلوہ معشوق یا اس کی ہستی کے سامنے خود کو نابود سمجھنے کی بات ہے، کیونکہ تصویر جو ہے وہ دراصل پیکر میں اور عدم وجود کا رشتہ ہوتا ہے، یعنی اصل تو وجود ہے اور تصویر اس وجود کا پیکر ہے، اس کی نقل ہے، خود اس میں ایگزسٹنس یا وجود نہیں ہے۔ تو میر خود کو محفل تصویر کا ایک فرد سمجھتے ہیں، اور اس محفل میں وجود جو ہے وہ بحث تصویر کا حکم رکھتا ہے، یعنی معشوق کے یا باری تعالیٰ کے وجود کے مقابلے میں ان کا وجود عدم کے دوسرے درجے میں ہے۔ سودا کا اپنا مزاج ہے، وہ خارجی دنیا کے مشاہدے میں مصروف ہے اور بتا رہے ہیں کہ یہ فرصت بھی چند روزہ ہے، یہاں سے گئے تو پھر وہاں پہنچیں گے جہاں سے واپسی نہیں ہے۔ دونوں بہت اچھے شعر ہیں۔ سودا کے شعر میں ایک تنتنا ہے اور دونوں کے اشعار میں ایک جلال ہے، ایک وقار ہے، لیکن میر کے ہاں خود آگاہی روحانی اور داخلی ہے، اور سودا being the extroverted person that he always was، ان کی خود آگاہی خارجی دنیا کے حوالے سے ہے، اس لیے اس میں میر والی ڈیپتھ شاید نہیں ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں دھوکہ ہے تمام بحر دنیا، دیکھے گا کہ ہونٹ تر نہ ہوگا۔ مراد یہ کہ بحر سمندر جو سرچشمہ امید و سکون ہے، یعنی وہ جگہ دنیا میں جن سے اضطراب قلب اور دل کا درد رفع ہونے کی امید ہو سکتی ہے، وہ سب دھوکہ ہے۔ اصل سمندر جس سے سکون قلب حاصل ہو، روح کی پیاس بجھے، اس دنیا میں ہے ہی نہیں۔ دھوکہ سے مراد یہ کہ دنیا کا سمندر مثل سراب ہے، یعنی جتنا اس کے قریب جائیں اتنا ہی وہ دور ہوتا جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ بحر دنیا اس معنی میں سراب ہے کہ یہ ہے ہی نظر کا دھوکہ، یعنی دکھائی دیتا ہے لیکن ہے نہیں۔ اور ہونٹ تر نہ ہوگا میں یہ اشارہ ہے کہ دنیا کے سمندر میں غرق تو ہو جاؤ گے، پیاس پھر بھی بجھے گی نہیں۔ اینڈ لیس پرسیوٹ کہ لالچ ہوس بڑھتی جائے گی، پیاس کبھی نہیں بجھے گی، سکون نصیب نہیں ہوگا۔ ایک اور جگہ بھی میر صاحب نے کہا ہے اپنے آخری دیوان میں کہ جہاں کا دریائے بے کراں تو سراب پایان کار نکلا، جو لوگ تہ سے کچھ آشنا تھے انہوں نے لب تر کیا نہ اپنا۔ بہت اچھا شعر ہے، خوبصورتی ہے، لیکن اس میں وضاحت اتنی ہے کہ مضمون کی خوبصورتی دب گئی ہے، جبکہ یہ جو شعر ہے کمال ہے، چھوٹا سا شعر اور اس سے زیادہ وسیع و بلیغ ہے کہ دھوکہ ہے تمام بحر دنیا، دیکھے گا کہ ہونٹ تر نہ ہوگا۔ اگلی غزل ہے، اس میں کہتے ہیں کہ دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا۔ کہتے ہیں کہ میر کس کو اب دماغ گفتگو، عمر گزری ریختہ چھوٹا گیا۔ تو پہلے شعر کے بارے میں ہم ایک اور محفل میں عرض کر چکے ہیں۔ دوسرے شعر میں میر صاحب کہتے ہیں کہ شعر تخلیقی اظہار ہوتا ہوگا، لیکن شاعر کی تو اصل گفتگو ہی اس کی شاعری ہے، جو اظہار حال کے لیے بھی ہے اور اخفاء حال کے لیے بھی۔ اگر شاعر ریختہ میں گفتگو کرنا چھوڑ دے جیسے میر نے چھوڑ دیا تو یوں ہے کہ مدت ہوئی اپنی زبان ہی بھول گئے، نطق سے گویا محروم ہو گئے۔
پھر اگلی غزل میں کہتے ہیں کہ اس کوہنا خرابے میں آبادی نہ کر منعم، یک شہر نہیں یہاں جو صحرا نہ ہوا ہوگا۔ منعم کہتے ہیں دولت مند کو، تو کہتے ہیں کہ شہر آباد ہوتے ہیں، اجڑ جاتے ہیں، پھر آباد ہوتے ہیں۔ ایسا کوئی شہر نہیں ہے کہ پہلے صحرا نہ رہا ہو، تو اس لیے آبادی کرنے کے لیے کوئی جگہ معتبر نہیں، تو اسی لیے میر نے کوہنا خرابہ کہا ہے، یعنی ایسی جگہ جو بار بار آباد ہو اور اجڑے۔ یہ بالکل ایک عام سی بات ہے، لیکن میر نے ایک نیا مضمون پیدا کیا ہے۔ یعنی جیسے عربی میں کہتے ہیں کل شعین یرجع الی اصلہ، یعنی ہر چیز اپنی اصل پر لوٹتی ہے۔ اسی طرح سے شہر بھی پہلے برباد تھے، آباد ہوئے، پھر برباد ہوں گے۔ ناسخ نے اس شعر کو ایک اور جگہ کہا ہے کہ ہے نشان شمع روشن ہر چراغ چشم غول، ہو چکا ہے بارہا آباد جو ویرانہ ہے۔ اب میں نے جیسے آپ کو پروین شاکر کا شعر سنایا تھا، تو غزل کا سفر ہے۔ ناصر کاظمی نے اسی بات کو ہمارے زمانے کا استعارے میں کس طرح کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں جنگل تھا آبادی کے پہلے، سنا ہے میں نے لوگوں کی زبانی۔ اسی غزل میں مقطع ہے، میر صاحب کہتے ہیں کہ صد نشتر مشگاں کے لگنے سے نہ نکلا خون، آگے تجھے میر ایسا سودا نہ ہوا ہوگا۔ دو مفاہیم یہاں پر ہیں کہ ایک تو جنون عشق کے باعث سارا خون خشک ہو گیا، اگر کسی نے چارہ گری کرنے کے لیے نشتر بھی لگایا تو بھی خون نہیں نکلا۔ اور دوسرے مفہوم میں یہ کہ عاشق اتنا سخت جان ہے کہ محبوب نے بہت دفعہ مشگاں کے نشتر چبوئے، لیکن اس کے دل سے خون ہی نہ نکلا۔ بہرحال جو بھی مقصد رہا ہو، اس میں آتش بہت اس مضمون کو آگے لے گئے ہیں۔ میر کا شعر بھی ان کے آگے کم ہے۔ وہ کہتے تھے، آپ نے سنا ہی ہوگا کہ بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا۔ تو جناب میر کے باب میں آتش کے شعر کے ساتھ ہم اپنے کلام کو آج یہیں تمام کریں گے۔ امید ہے آپ کو لطف آیا ہوگا۔ اگلی مرتبہ میر کے کچھ اشعار کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔